बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रसूलुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान को इस वक्त 3 बड़े मसाइल का सामना है। पहला मसला टेररिज्म है, दहशत गर्दी है, जो एक बार फिर पाकिस्तान के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। टेररिज्म का मुकाबला करने के लिए पूरी कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा। अपनी सिक्योरिटी के इदारों के साथ खड़े होके ये बताना पड़ेगा कि पूरी कौम दहशत गर्दी का खात्मा चाहती है। दूसरा बड़ा मसला इस वक्त मईशत का है। डूबती हुई मईशत हर पाकिस्तानी के लिए तशवीश का बायस बनती चली जा रही है और मईशत की इस ज़बूं हाली की वजह से आम आदमी शदीद मुश्किलात का शिकार है। उसे महंगाई का सामना है, उसे बेरोज़गारी का सामना है और अशिया ज़रूरत की कीमतें जितनी बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से वो बेचारा आज दो वक्त की रोटी भी उसके लिए मुश्किल तर होती चली जा रही है। और तीसरा मसला इस वक्त मुल्क के अंदर सियासी बहरान का है। सियासी जमातें आपस में दस्तो गिरेबां हैं, इसलिए जब सियासतदान आपस में दस्तो गिरेबां होते हैं तो फिर ना मैशत ठीक हो सकती है, ना मुल्क के लिए किसी बड़े मसले यानी दहशत गर्दी का मिलजुल कर मुकाबला किया जा सकता है। सियासतदान के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि सियासतदान जब लड़ते हैं तो उसका नुकसान पूरे मुल्क को होता है। आम आदमी भी मुश्किलात का शिकार तभी होता है जब मुल्क सियासी बहरान से निपट नहीं पाते। लेकिन हमने देखा कुछ 75 बरसों के अंदर बारहा ये बात कही गई कि हुकूमतें, खा वो सिविल हों खा मिलिट्री हुकूमतें हों, उन्होंने अपनी पॉलिसियां बनाते हुए तसलसल कायम रखने की बजाय हर चंद साल बाद एक नई पॉलिसी जब सामने आती है उसकी वजह से मईशत का पहिया भी रुक जाता है। इसी का आज के प्रोग्राम में जायजा लेंगे और साथ साथ ये भी देखेंगे कि इस वक्त अगर जो सियासी बहरान है इससे निपटने के लिए हुकूमत हो या अपोजिशन हो संजीदा क्यों नहीं है, किसका कितना कसूर है और मईशत की बहाली के लिए जो कुछ होना चाहिए था क्यों नहीं किया जा सका। पहले कहा गया कि पीटीआई के दौर में यह गलती हुई कि हम आईएमएफ के पास ताखीर से गए। अब जो इसहाक डार साहब ने जो ताखीर की इसकी जिम्मेदारी किस पर भी आयद होगी। और उसके साथ साथ टेररिज्म, उसका मुकाबला करने के लिए पूरी कौम कैसे मुत्तहिद होगी। मेरे साथ मौजूद हैं राना मकबूल साहब, सेनेटर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से उनका तल्लक है। उनके साथ तशरीफ रखते हैं नवाब तैमूर तालपुर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, और हमारे दोस्त जनाब अमजद खान नियाजी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं। अमजद खान नियाजी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करते हैं। मैंने 3 मसले आपके सामने रखे हैं। एक दहशत गर्दी है, दूसरा डूबती हुई मईशत है, तीसरा सियासी बहरान है। ये जिम्मेदारी किसकी है? क्या सियासतदानों को इस बात का इदराक नहीं है? वो आपस में लड़ते चले जा रहे हैं, कभी इस्तीफे देते हैं, आपकी जमात के वाले से कहा जाता है, कभी असम्बली में वापस आना चाहते हैं। ये सारे इश्यूज अगर हम हल ना कर पाए फिर सियासत कैसे होगी, फिर रियासत कैसे मजबूत होगी, आम आदमी के मसले कैसे हल होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपने एक बड़ा सेंसिटिव इशू रखे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि चूंकि आपने इब्तदाइया मुझसे ही स्टार्ट किया तो मुझे उम्मीद है कि मैं 2-3 मिनट आपकी समा खराशी करूंगा। पहली बात तो ये है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला रूल ऑफ लॉ है और मुझे जहां तक आपकी दहशत गर्दी के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं तो मुझे वो 6 सितंबर की जनरल राहील शरीफ की जो स्पीच है जो उन्होंने जेएचक्यू के ऊपर के अंदर की थी लास्ट अपनी, मेरे ख्याल में अगर आपको याद होगा, बेशक आप उसका रिकॉर्ड निकलवा लें, तो उसने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी है उसकी बुनियादी वजह करप्शन है और करप्शन की वजह से जो है वो दहशत गर्दी में इजाफा हुआ है। अगर हमने मुल्क को आगे की तरफ लेके जाना है तो हमें करप्शन का खात्मा करना होगा और पाकिस्तान के अंदर जजा और सजा के निज़ाम को और ज्यादा सख्त करना होगा, तभी हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, वरना हम जो है गिर पड़ेंगे। साथ साथ अगर जनरल मुशर्रफ की बात करें तो उन्होंने कहा था कि हमें किसी से कोई खतरा नहीं, हमें अपने आप से खतरा है। तो बात फिर वहीं पे आ जाती है कि पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं इसमें कोई शक नहीं है कि आज लोग, हमारे किसान जो है वो परेशान हैं, उनको वो सहूलियात नहीं मिल रही, ना सस्ती बिजली है, ना खाद बीज है, बल्कि उनको अवेलेबल भी नहीं हो रही। इसी तरह हमारे नौजवान जो यूथ है वो इस वक्त पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है, मतलब इस वक्त 70-80 के करीब तादाद जा पहुंची है यूथ की, लेकिन मसला क्या है? जॉबलेस है।
مسئلہ پھر وہیں پہ آ جاتا ہے کہ ہم انہیں کوئی ایسا ایٹماسفیئر نہیں پرووائڈ کر سکے جو ان کو جاب، جو جس طرح نیو جاب کی جو ہے وہ فراوانی جی ہو یا کریشن ہو. تو یہ مسائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. آپ نے جو اپنے ابتدائیے میں کہا یہ پوائنٹس ہیں، لیکن پرائورٹی کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج پرائورٹی بہت ساری ہیں کہ ہمیں آج نوجوان جو ہے وہ خودکشیاں بھی کر رہے ہیں. آج آپ اپنے فیلڈ میں جا کے ٹھیک. دیکھیں، ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ڈاکے، چوریاں، قتل و غارت. تو مطلب وہیں پہ آ جاتا ہے کہ رول آف لا جب تک نہیں ہوگا، یعنی کہ قانون کی فرما روائی نہیں ہوگی، پاکستان آگے کی طرف اس طرح نہیں بڑھ سکتا جس طرح بڑھنا چاہیے. یہ ہمارے بالکل. بنیادی مسائل ہیں. اگر ہم نے ان سے سبق نہیں سیکھا رسول اللہ بھائی تو ہم منتشر ہو جائیں گے. یہ سب سے خطرناک بات ہے. نواب تیمور تالپور صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں. جب یہ امجد صاحب نے بات کی کہ یہ مسائل تو ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، دہشت گردی سے ہمیں نمٹنا ہے، ہم نے اپنی معیشت کو بہتر کرنا ہے، سیاسی بحران کو ختم کرنا ہے. لیکن جو آخری ایشو ہے سیاسی بحران ختم کرنا، سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے، باہر سے آ کے کوئی کرے گا نہیں. سیاستدان بسا اوقات یہ ایک فیلنگز آتی ہیں عام آدمی سے، ہم جب بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سنجیدہ نہیں ہے سیاستدان. یعنی اتنے بڑے ایشوز ہیں ملک کے اندر، اتنا مسئلہ ہے اس وقت معیشت کا اور ٹیررزم کا، لیکن سیاستدان آج بھی لڑ رہے ہیں، اسمبلی میں رہنا نہیں چاہتے، پارلیمنٹ میں فیصلے نہیں کرنا چاہتے، حکومت اپوزیشن کو منانے نہیں چاہتی، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے باہر رہیں، اور اگر اپوزیشن ہے وہ مل بیٹھ کر بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ ملک صاحب. میں سن رہا تھا آپ کی بات بھی اور نیازی صاحب کی بات بھی. میں اگر پتہ ہو کہ امجد نیازی صاحب کسی شو میں آ رہے ہیں تو میں اوائڈ کرتا ہوں آنے سے، کیونکہ یہ تھوڑا غیر روایتی ہے. پی ٹی آئی کے حساب سے بڑے پیار محبت سے بات کرتے ہیں اور بڑے خلوص میں ایک لمٹ میں رہ کے بات کرتے ہیں. میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں اوائڈ ہی کروں، پر میری خوش قسمتی آج پھر میرے بھائی میرے ساتھ ہیں. دیکھیں کہ آپ نے جو ایشوز کیے نا، ایک تو ہوتا ہے جو ایشو ہم پیدا کرتے ہیں، ایک ایشو ہوتا ہے ایشو جو ہمارے گلے پڑتا ہے. تو اگر آپ ٹیررزم کی بات کرتے ہیں، جو میں بھی سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ایشو ہے، اس میں ٹیررزم کیسے واپس ابھرا؟ ٹھیک. جب عمران نیازی کا دور آیا، اس دور میں انہوں نے پھر سے ان کو سپورٹ کیا. آپ کیسے کھڑے ہو کے اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ شہید ایک ٹیررسٹ کو، آپ اسامہ بن لادن کو آپ شہید کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے اپنی پرائورٹیز شو کر دی نا. جب وہ ہم پہ اٹیک کر رہے تھے، ہمارے اوپر بم کے حملے ہو رہے تھے، پاکستانی کی جانیں جا رہی، اس بھی آپ کہتے ہیں ان سے بات کرو، ان سے بات چیت کرو. اس کے بعد پھر جو آپ کو یاد ہوگا 100 طالبان ٹیررسٹ جو ہارڈ کور کرمنلز تھے، بام بلاسٹ میں انوالو، کس چیز میں انوالو نہیں تھے، مرڈرز میں انوالو، ہمارے فوجی بھائیوں کو مارنے میں انوالو، ان کو اپنے 100 مین بندے ان کے چھوڑ دیے. تو وہاں پہ آپ نے ٹیررزم کو جو ہے سپورٹ کیا، اور آج یہ حالات ہمارے پاس آئے. اور پھر سے کمنگ ٹورڈ دا اکانومی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یس ہمارے پاس مسئلے مسائل ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. کرپشن بھی ہے، ختم کرنی چاہیے. لوگوں کو امید تھی کہ شاید عمران نیازی ختم کر، پر اس نے تو اس کی کرپشن کی انڈیکس کو اور مزید بہت اوپر لے گیا اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل اسٹیٹسٹکس. تو کرپشن تو ختم نہیں کر سکا نا وہ. اس نے الٹا کیا کہ جب ان سے حکومت گئی، جب حکومت پی ڈی ایم نے بنائی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بنائی، تو آپ نے سنا کہ عمران نیازی صاحب نے خود اپنے وزراء کو کہا کہ آپ بتا دیں آئی ایم ایف کو، ورلڈ بینک کو آپ لونز واپس نہیں کر سکتے. یعنی کہ اس کرائسس میں ہمیں ڈالا گیا. آج ڈیلے کیوں ہوئی؟ ڈیلے اس لیے ہوئی آئی ایم ایف سے بات کرنے میں کیونکہ وہ بہت اوپر سے آتے ہیں. ہمارے پاس یہ پی ٹی آئی حکومت کا سائنڈ پیپر ہے جس کو ہم پی ٹی آئی کا نہیں سمجھتے، ہم حکومت پاکستان کا سمجھتے ہیں. تو جب آپ حکومت پاکستان کا سمجھتے، ہم تو اگلے اگریمنٹ کر چکے ہیں. اگر ہم بات چیت نہ کرتے اور تھوڑا ٹائم ڈیلے نہ کرے تو 35 روپے پرائسز بڑھی، 85 82 روپیز وہ بڑھا رہے تھے. بڑی مشکل سے ٹائم لے کے ہم نے نیچے کیے. تو کرائسس آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر کسی کو بھی سیٹ بھی پڑی ہے. خان صاحب یہ نہیں سوچ رہا کہ ان کے ان فیصلوں سے، انارکی لانے سے ان کو وہ تو پرائم منسٹر کو واپس ملنے نہیں ہے، پر الٹا آپ اپنے ملک کو کس قسم کے مسئلے مسائل میں ڈال رہے ہیں. آپ اپنے ملک کو خود دیوالیہ شو کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہمیں پہلے اپنا جو ہے قبلہ درست کرنا پڑے گا. آج آپ دیکھیں چینل بلاول کی جتنے سورسز تھے برٹن سے، امریکہ سے، انہوں نے فورس کروایا آئی ایم ایف کو، ان کو ریکویسٹ کی کہ بھائی اتنا ہم ووٹ نہیں برداشت کر سکتے، ہلکا رکھیں. اور عمران نیازی کا جب بات رہی تو اس نے اس کا ٹوٹلی اپوزٹ پلے کیا.
رانا صاحب اگر آپ کی طرف میں آؤں، پولیس سروس میں آپ نے بڑا وقت گزارا ہے، جب ہم بات کرتے ہیں رول آف لا کی، دعوے ہر سیاسی جماعت کرتی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو بہتر کریں گے، لیکن رول آف لا ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ یہ ہمارا بڑا بنیادی مسئلہ ہے۔ جس کے پاس جتنی طاقت ہے اس کو اتنا استعمال کرتا ہے، پولیس فورس کو استعمال کیا جاتا ہے، ہر حکومت کرتی ہے۔ اگر آپ پورا جائزہ لیں، پھر ایسے حالات میں ملک کے اندر سرمایہ کاری کیسے ہوگی؟ ایسے حالات میں ملک کی معیشت بہتر کیسے ہوگی؟ پھر سیاسی بحران جس کا ہم آج تذکرہ کر رہے ہیں کہ دہشت گردی کا ہمیں سامنا ہے، ہمیں سیاسی اور معاشی بحران کا سامنا ہے، ٹھیک کون کرے گا آ کے؟ جی السلام علیکم جی نصر صاحب، باقی دوستوں کو بھی السلام علیکم۔ ابھی ٹیررزم کی آپ نے بات کی، یہ سب سے بڑا مینس ہے، باقی ایشوز تو پیچھے رہ گئے نا جی۔ اور سب سے زیادہ ورسٹلی افیکٹڈ وہ کے پی کے ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ کے پی کے میں ہمارے دوستوں کی پی ٹی آئی کی حکومت پچھلے 10 سال سے ہے، آپ نے دیکھا، اور ان کو جو فنڈنگ ہوئی وہ بھی آپ کو پتہ ہے، 417 بلین روپیز۔ آپ دیکھیں کہ وہاں کیا انفراسٹرکچر انہوں نے ریز کیا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نہ صرف ہم پولیٹیکلی ایک لاپ سائڈڈ پالیسی رکھتے ہیں، ہم انفورسمنٹ میں بھی بہت بری طرح فیل ہوتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ صوبہ بڑا ونڈیبل ہے ہمیشہ سے ہی، تو کوئی آپ کو وہاں انتہائی ٹیررزم انفراسٹرکچر نظر آیا؟ اگر پنجاب میں 3 بلین سے سی ٹی ڈی بن سکتی ہے میکولیٹ قسم کی، اور مختلف شہروں میں ان کے پولیس اسٹیشن بن سکتے ہیں، ان کا انفراسٹرکچر بن سکتا ہے، ان کے آؤٹ لیٹ بن سکتے ہیں، ان کی کمبیٹ کیپیبلٹی جو بڑھایا گیا ہے، تو اگر کے پی کے میں آپ جائیں تو ان کے پاس انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے، ان کے پاس سنائپرز ہی نہیں ہے، ان کے پاس وہ گیجٹری نہیں ہے، وہ ڈیجیٹل انسٹرومنٹس ہی نہیں ہیں جو ہونے چاہیے۔ تو یہ بات کرنے والی ہے، اگر آپ پنجاب میں سیف سٹی بنا سکتے ہیں، جو کہ اتنا بڑا سائنٹیفک انسٹرومنٹ ہے کسی آرگنائزیشن، پولیس آرگنائزیشن کے پاس، فار سرویلنس اینڈ فار انویسٹیگیشن، وہ کیوں نہیں بنایا جی؟ آپ کے پاس اتنے پیسے تھے۔ اب آپ آئیے، ہر روز فورینسک سائنس لیبارٹری کی ضرورت پڑتی ہے، ہر روز انویسٹیگیشن کے لیے اور بلڈ ٹیسٹ کے لیے، ڈی این اے میچنگ کے لیے، اور بیلسٹک ایگزامینیشن پڑتی ہے نا جی۔ تو کیوں نہیں پھر وہاں ایک کمپریہنسو لیبارٹری بنائی جا سکی؟ میں آپ کو عرض کروں کہ وجوہات جو ہیں انکمپیٹنس ہے اور انڈیفرنس ہے، لیک آف اٹینشن ہے۔ صرف اگر آپ گالیوں پہ زور دیتے رہیں اور صرف آپ سوشل میڈیا پہ زور دیتے رہیں اور لوگوں کو ٹرین کرتے رہیں کہ کس طرح لوگوں کو ابیوز کرنا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہی ہوگا جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ کوئی ایسی چیز ہے کے پی کے میں بنائی گئی جہاں اتنا پیسہ خرچ کیا گیا ہے جس سے ہم کہہ سکیں کہ جوانوں کی، عوام الناس کی حفاظت کے لیے کوئی ماڈرن ڈیوائس استعمال ہوئی ہے؟ اب وہاں کا جوان جو ہے وہ اتنی قربانیاں کر چکے ہیں وہ بیچارے، اور اب وہ خود بھی اتنے زیادہ انسیکیور ہو چکے ہیں کہ ان کی حفاظت کا کوئی بندوبست ہی نہیں ہے، وہ اتنے زیادہ بری طرح ایکسپوزڈ ہیں۔ اس لیے میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ بیسیکلی پولیٹیشینز کی ہی ذمہ واری ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، اور انہی کو ہی کیٹر فار کرنا تھا، لیکن پولیٹیشینز نے اپنی، خاص طور سے ہمارے دوستوں نے اپنی ساری انرجی اور سارا دماغ اور ساری کریٹو فیکلٹیز جو ہیں دوسروں کو پل ڈاؤن کرنے پہ لگا دی، اس کا پھر نقصان ہوا، پھر بلا وجہ سزائیں دینے پہ لگا دی، فیبریکیشن آف رانگ کیسز پہ لگا دی، اور طرح طرح کے طریقے کار اختیار کیے، کبھی وہ نیب کے بندے کو لے لے، اس کو قابو کر لے، اس کو بلیک میل کر لے۔ فوکس جو تھا وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز پہ نہیں ہو رہا، ان ہیلدی ایکٹیویٹیز پہ ہوا، جس میں پیسے بھی ضائع ہوئے، وقت بھی ضائع ہوا، اور ملک کا جو ایک فیبرکس آف ایتھکس آف موریلٹی ہے وہ بھی تتر بتر ہو گیا۔ اس لیے ہم اس مقام تک پہنچے۔ اب ایک دوسرے کو معطوب کرتے رہے وہ الگ بات ہے، فیکچوئل پوزیشن یہ ہے۔ ٹھیک ہے، پروگرام ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ امجد خان نیازی صاحب، کیا ہمیں اپنی یہ غلطی تسلیم نہیں کرنی چاہیے جو ابھی رانا صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم اپنے مخالفین کو برا بھلا کہنے میں ہم نے وقت ضائع کیا؟ کے پی کے اندر بات کی جائے، ٹیررزم کا ڈائریکٹ جو ہے وہ اثر وہاں پہ تھا کے پی کے اندر، وہاں پہ سی ڈی ڈی کو جو ہے مضبوط کیا جا سکتا تھا، وہاں پہ فرانزک لیب بنائی جا سکتی تھی، نہیں بنائی گئی، اور پھر وہاں جو پولیس کا مورال جتنا ڈاؤن ہے، پولیس خود احتجاج کرنے پہ آ گئی۔
کیا آپ ناکامی سمجھتے ہیں کے پی کے حکومت کی سیکورٹی کے حوالے سے کے پی کے حکومت نے جو اقدامات کرنے تھے وہ نہیں کیے؟ بھائی نصر اللہ، بات یہ ہے کہ پولرائزیشن ضرور ہے لیکن ایسی بات بھی نہیں ہے۔ کے پی کے اندر جب ہماری گورنمنٹ تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کے پی کے اندر آج جیسے حالات نہیں تھے۔ اے پی آپ کو یاد ہوگا اے پی سی کے واقعے نے اور اس کے بعد جو حالات رہے ہیں کہ فاٹا اور پاٹا میں کس طرح دہشت گردی ہوئی اور وہاں پہ ہم نے جس طرح مقابلہ کیا، کھڑے ہو کے مقابلہ کیا، الحمدللہ ہم نے اپنے اقدامات سے پاکستان تحریک انصاف نے جو وہاں پہ سسٹم رکھا، وہاں پہ دہشت گردی کا آلموسٹ خاتمہ ہو گیا۔ اس لیے آج وہاں پہ اگر دہشت گردی آئی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورا فاٹا پاٹا ایون سوات کے اندر، دیر کے اندر لوگوں نے پورا امن مارچ میں حصہ لیا ہے، لوگوں نے کنڈیم کیا ہے، یعنی کہ اب وہاں پہ کوئی گڈ طالبان یا بیڈ طالبان کا بھی تصور نہیں ہے۔ وہاں پہ لوگوں نے ڈائریکٹ آ کے پبلکلی اس کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں مقابلہ کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دہشت گردی اگر دوبارہ آئے گی تو کے پی کے اندر جو ہے وہ ماحول نہیں بنے گا۔ ان کا یہ کہنا کہ جی ہم نے وہاں پہ کچھ سسٹم اڈاپٹ نہیں کیا، آپ میں سمجھتا ہوں مقبول رانا صاحب جو ہے ان لوگوں کی قربانیوں کو میں سمجھتا ہوں کیا کہیں گے کہ جنہوں نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کر کے، چاہے کے پی کے کی پولیس ہو، لیویز ہو یا ملیشیا ہو وہاں پہ، اور کئی اور جو ادارے ہیں وہاں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے، ان کی قربانیوں کو تو میرے خیال میں پھر وہ سائیڈ پہ رکھ کے صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کریں۔ میں سمجھتا ہوں جہاں پر وہاں پہ سسٹم ڈیولپمنٹ کرنے کا تعلق تھا وہ سسٹم بھی ڈیولپ کیا گیا ہے، آپ جا کے انویسٹیگیٹ کریں۔ لیکن نئی صاحب کچھ بیانیے کی بات کی جاتی ہے، پی ٹی آئی کے اوپر ایک اعتراض آتا ہے میری بات سن لیں جی جی نئی صاحب، پی ٹی آئی کے اوپر تو الزام یہ آتا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو بیانیہ تھا خاص طور پہ کچھ دہشت گردوں کو رہا کیا گیا، یہ اگر میں پوائنٹ سکورنگ پہ جی میری بات سنیں، آپ نے ایک اچھا موضوع لیا، میں پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ اگر میں پوائنٹ سکورنگ کی بات کروں تو پوائنٹ سکورنگ تو پرائم منسٹر ہے، وہ اگر وہ پاکستان کے اپنے آپ کو پرائم منسٹر ابھی تک نہیں بن سکے، اس لیے جب وہ جا رہے تھے تو انہوں نے کیا ٹویٹ کیا کی کہ جی مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہے وہ جا کے جو ہے زخمیوں کو خون دے۔ کیا یار حیف کی بات ہے کہ وہ پاکستان کے لوگوں کو نہیں کہہ سکتے تھے۔ تو یہ عمل ہے جہاں پہ آپ پھر جا کے آپ نے ایپکس کمیٹی بلائی، وہاں پہ آپ نے کریٹیسزم کس کو کیا؟ پی ٹی آئی کو، جہاں اس نے 10 سال دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کھڑے رہے، اور آج الحمدللہ اگر وہ لوگ کھڑے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہاں ڈیلیور کیا ہوگا نا، وہاں ہم نے سسٹم دیا ہوگا، وہاں پہ نئی صاحب ایک دو چیزوں کو آپ اگر رپلائی کر دیں گے، نئی صاحب ایک دو چیزوں کو اگر رپلائی کر دیں۔ پہلی بات تو یہ کہ دہشت گردوں کو رہا کیوں کیا گیا، نواب طالپور صاحب بھی بات کر رہے تھے۔ دوسری بات کہ اسامہ بن لادن کو آپ نے شہید کہا، عمران خان صاحب آج تک شہید کہتے ہیں۔ پھر تیسری بات جو فنڈنگ کی گئی مدارس کو، ایک مخصوص گروپ کو فنڈنگ کی گئی، مولانا فضل الرحمان کو کارنر کرنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا مولانا سمیع الحق گروپ کو فنڈنگ کی گئی۔ تو یہ اس سے بھی ایک تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم ایک آئیڈیالوجی جو وہاں پہ موجود ہے ٹیررزم کے حوالے سے، اس کے خلاف پی ٹی آئی کھڑی نہیں ہوئی۔ نصر اللہ بھائی، آپ بے شک جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہے کے پی کے اندر، اگر نیشنل ایکشن پروگرام کے حوالے سے جتنے بھی اقدامات تھے، اگر ان سے کہیں انحراف ہوا ہے تو وہ بتا دیں کہ پی ٹی آئی نے اپنے سٹانس سے پیچھے آئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف تو اپنے سٹانس پہ کھڑی ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ وہ چیزیں جو جب آپ امریکہ کی جنگ میں جائیں گے تو وہ جنگ جو ہے وہ آپ کے گلے میں آئے گی، وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوں گے بلکہ آپ کے اگینسٹ جائیں گے۔ تو اس کی واضح مثال ہے کہ جب ایم ایم اے کس بنیاد پہ آئی، تو ایم ایم اے آنے کی ایک ہی وجہ تھی کہ وہ امریکن جنگ کے اس وقت خلاف تھے، تو اس کی وجہ سے پورے صوبے نے ایم ایم اے کو ووٹ دیا۔ آج
وہاں پہ آپ کا دیکھیں آپ کے جو بارڈر لائن کے اس طرف کی قبائلز ہیں یا اس طرف کی جو قبائلز ہیں وہ ایک دوسرے کی رشتہ داریوں میں جکڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ کہیں پہ بھی رہ گئے، بیشتر قبائل تو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ چاہے سوشلی، چاہے ان کا ایون ان کا جیو پولیٹیکل بھی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ان حالات میں آپ کیا سجیسٹ کریں گے ملک کو؟ ملک کے لیے وہی سجیسٹ کریں گے، ہم یہ نہیں کہتے کہ گڈ اینڈ بیڈ طالبان کے درمیان آپ فرق نہ رکھیں، بلکہ فرق ہونا چاہیے، لیکن آپ اپنی پلاننگ یا آپ کو آگے کی طرف لے کے جانا ہے تو آپ کو ٹھوس اقدامات کرنے پڑیں گے۔ اور میں آپ کی معلومات کے لیے کہ جب نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا تھا، کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا نیشنل اسمبلی کے اندر 3 دفعہ ہوا، تمام اس وقت جناب پرائم منسٹر عمران خان تھے، تو انہوں نے خان صاحب پہ اعتراض اٹھایا تھا کہ آپ اس کمیٹی کے اندر، اس اجلاس کے اندر نہ آئیں، اگر آپ آئیں گے تو ہم نہیں آئیں گے۔ تمام اپوزیشن اس وقت کی پولیٹیکل، جو آج پرائم منسٹر بھی ہیں، بلاول بھٹو صاحب بھی تھے، سب تھے، ایون مولانا صاحب کی پارٹی، سارے پارٹیز تھی، تو بلایا گیا تھا اور ان کو بتایا گیا تھا کہ آنے والا وقت ہمارا کیسا ہوگا، آپ ہمیں سجیسٹ کریں، آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ کسی نے بھی کوئی سجیشن سوائے گفتن، نشستن، برخاستن کے علاوہ نہیں دی تھی۔ میں آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں، بہت سارے پوائنٹس میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ہماری ہی گورنمنٹ نے، ہمارے ہی ایڈوائزر نے پہلی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر جو ہے وہ ایک پالیسی دی تھی، فرسٹ ٹائم پالیسی دی گئی تھی، اس سے پہلے کبھی یہ نہیں ہوا۔ طالب صاحب، جو ہم بات کر رہے ہیں کہ غربت جہاں ہوتی ہے وہاں دہشت گردی کو سپورٹ ملتی ہے، اب اگر حالیہ حالات دیکھے جائیں تو 170 ارب روپے کے نئے ٹیکسز آپ کی حکومت لگانے جا رہی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ منی بجٹ یہ تو ٹیکسز لگانے پڑیں گے۔ ان حالات میں ہوگا کیا جب اس قدر مہنگائی بڑھے گی؟ تو پھر ایسے جگہوں پہ جہاں مہنگائی بڑھ جاتی ہے وہاں ٹیررزم کے لیے بھی پنپنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل جی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جہاں پر بھی غربت ہوگی وہاں پہ کرمنلز ہیں زیادہ ایکٹیو ہوں گے، لوگ زیادہ مجبور ہوں گے، زیادہ کرائم ہوگا۔ اور یس بالکل ہم پہ جو IMF مسلط کی ہے PTI کی حکومت نے، ہمیں تو اسے فیس کرنا ہوگا، کیونکہ وہ تو ایگریمنٹ کر کے اور مکر گئے۔ انہوں نے کہا بھئی ہمیں بات ہی نہیں کرنی ہے، حکومت کا ایک مذاق بنا دیا، دیوالیہ بنانے کا پروگرام تھا، پر ہم نے اب چیزوں کو واپس لائے ہیں۔ جو شرط شرائط، جو ٹیکسز کا وعدہ PTI کی حکومت نے کیا تھا، ہم ان پہ نہیں کھڑے ہوئے، ہم نے ضرور ٹائم لیا، ان سے بات چیت کی، پوری کوشش کر کے جتنا ان کو ٹیکسز میں نیچے لا سکتے تھے، انفلیشن کو جتنا کم رکھ سکتے تھے، اس لیول پہ ہم لے کے آئے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کیونکہ نومبر میرے خیال سے ہمارا الیکشن ایئر ہوگا، اس سے پہلے ہمیں حالات بھی بہتر کرنے ہوں گے، ٹیررزم کو بھی کنٹرول کرنا ہے ود آئرن فسٹ، اور ایٹ دا سیم ٹائم انفلیشن کو واپس نیچے لے جانا ہوگا۔ اور IMF سے ان چیزوں پہ باتیں بھی ہوئی ہیں، وہ چاہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو ٹارگٹس ہم نے ان کو دیے ہیں اگر وہ ہم اچیو کر لیتے ہیں، اور اگر ہم دوسری پرانی سرکار کی طرح یو ٹرن نہیں لیتے، تو وہ انفلیشن کو اور ٹیکسز کو پھر سے نیچے لانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن طالب صاحب، اگر ہم بات کریں ہمارے جو ہمسایہ ممالک، دوست ممالک کی ہم بات کر رہے تھے، ہم نے بڑا اس کو پروپیگیٹ بھی کیا کہ ہمیں بڑی سپورٹ ملے گی، UAE سے سپورٹ ملے گی، سعودیہ سے ملے گی، چین سے ملے گی۔ حکومت کو کوئی سپورٹ ملی نہیں، نہ IMF سے سپورٹ ملی، نہ باقی ان دوست ممالک سے۔ بالکل ملی ہے، بہت سے ممالک سے ملی ہے، خصوصاً جو انوائرمنٹ کانفرنس ہوئی تھی جس میں چیئرمین بلاول گئے تھے، اس میں بلینز آف ڈالرز ہمیں مل رہے ہیں، ملیں گے، پر وہ ایک ساتھ نہیں دیتے، وہ ہمیں جو ہے شفٹس میں پیسے آتے رہیں گے۔ پہلی شفٹ اینی ٹائم میرے خیال سے ود ان دس منتھ، اینڈ آف دس منتھ آ جائے گی، اور اس کے چند ماہ بعد دوسری، تیسری۔ تو جن ممالک نے ہم سے وعدے کیے تھے، الحمدللہ وہ چیئرمین بلاول بھٹو سے ملنے کے بعد، ان کی اچھی ڈپلومیسی دیکھنے کے بعد، ان کے نانا اور ان کی والدہ شہید کو نقش قدم پہ چلتے ہوئے دیکھ کر جو کمٹمنٹس کی ہیں بالکل پوری کریں گے۔ یو ول سی دا منی کمنگ ان ویری سون انشاءاللہ۔ رانا صاحب، پیٹرولیم مصنوعات کی قلت برقرار ہے، حکومت بے بس ہے مافیاز کے سامنے، یعنی یہ حالات ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات غائب ہو جاتی ہیں، حکومت ان سے
جو سٹاک کرتے ہیں ان کو پکڑ نہیں سکتی، ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتی. عمران خان صاحب کی حکومت میں کہا جاتا تھا کہ جی اس وقت بھی مافیا کے سامنے حکومت جو بے بس ہے. مافیا جتنے طاقتور ہوتے ہیں حکومت سے زیادہ. میں دو سبمیشنز پہلے آپ سے کر لوں. نیاز صاحب نے گفتگو فرمائی، مجھے جی ان سے تھوڑا سا صد ادب احترام اختلاف ہے. انہوں نے جو انفراسٹرکچر ریز نہیں کیا اینٹائر ٹیررزم، اس کا ذکر انہوں نے نہیں کیا. میں نے سبسٹینٹیو پوائنٹس ریز کیے تھے کہ آپ نے یہ انسٹالیشنز کیوں نہیں بنائی اور اپنی پولیس کی کامبیٹ کیپیبلٹی کیوں نہیں بڑھایا. آپ یہ بات، ان کی قربانیاں بے انتہا ہیں اور آپ کی اس انیفیشنسی کی وجہ سے ان کی قربانیوں کا کوانٹم بے انتہا ہو گیا ہے. اور امیڈیٹ فیوچر کے لیے بھی ان بیچاروں کے لیے وہ انتظام نہیں، کیونکہ یہ 2 دنوں میں چیزیں نہیں بنتی. نہ سی ٹی ڈی کے انفراسٹرکچر 2 دنوں میں بنتے ہیں، نہ سیف سٹیز 2 دنوں میں بنتے ہیں، اور نہ سارے کے سارا جو ہے جو مشینری ہوتی ہے وہ 2 دنوں میں مل سکتی ہے. اس لیے یہ بڑا ایک ڈینجر پوائنٹ ہے ہمارے لیے. ان ایڈیشن ٹو دیٹ، جیسے تالپور صاحب بھی ابھی فرما رہے تھے، اس میں نے سن رہا تھا کہ آپ نے اگر کانوکٹ چھوڑ دیے جنہوں نے 3 دفعہ سزائے موت ہوئی تھی، جنہوں نے 30 بندے مارے ہوئے تھے، تو اس کا بھی تو کوئی جواب ہے کہ نہیں ہے. یہ تو بات سیدھی سی ہے. جو اب آئیے، آپ نے 2 باتیں کی ہیں. ایک تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹیکس جو لگ رہے ہیں 170 کتنے ہیں بلین، یہ سے بوجھ پڑے گا. اب جو کوشش ہو رہی ہے 170 روپیہ، تو اس کو جو ہے اس طرح فریم کیا جائے کہ جو پریولیج طبقہ ہے اس کے اوپر ٹیکس کا پریشر آئے. اور دوسری یہ ہے کہ ڈاؤن سائزنگ کی جائے چند ایک انسٹالیشنز کی، اور خاص طور سے جو سیلری کی یا اور فرنج بینیفٹس کی ایمولومنٹس ہیں سینئر پبلک سرونٹس کو، پارلیمنٹیرینز کو، اور دوسرے جتنے شعبے ہیں اس کو کٹ ڈاؤن کیا جائے، تاکہ اس میں کوئی اسسٹنس لی جائے جو یہ ٹیکس کا بوجھ جو ہے اس کو کم کرنے کے لیے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کچھ نہ کچھ ضرور مداوع ہو جائے گا. جو آپ کا یہ خیال تھا کہ جی وہ نہیں ہوگا، IMF کا ساری چیزوں پہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اور آپ دیکھیں گے 2-3 دن میں. ایک مشہور بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پورا میں ایک بار پھر خوش آمدید. صاحب، پیٹرولیم مصنوعات غائب ہو جائیں، حکومت مافیاز پر ہاتھ نہ ڈال سکے. آپ نے پیٹرولیم کی آپ نے بات کی ہے. بہت سارے لوگوں کے خلاف ایکشن ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے 1-2 دن میں صورتحال بہتر ہو جائے گی. اور گورنمنٹ نے بڑا تکڑا ڈیسیشن لیا ہے اور سخت ایکشن ہوگا. یہ ایکشن اگر ہمارے دوست جو ہیں ویٹ کے ہولڈرز کے خلاف کر لیتے، تو کیونکہ پروونشل 2 بڑے پروونسز میں تو ان کی حکومت تھی، اگر یہ کر لیتے، آپ کو یاد ہوگا رسول اللہ صاحب، ہم جب فیلڈ میں کام کرتے تو کبھی کبھی گورنمنٹ کو یہ آتا تھا، ہر سردیوں کے سیزن میں ہوتا تھا کہ گندم غائب ہوتی تھی، آٹا ملنا کم ہوتا تھا، تو ہولڈرز کے کان کھینچ کے بلینز یعنی کہ ملینز آف ٹنز جو گندم ریکور کی جاتی تھی، اور جو پھر لوگوں میں اس کا آٹا تقسیم ہوتا تھا. میں نے نہیں دیکھا، ہماری مارکیٹ کمیٹیز جو تھی وہ ریگولیشن کے لیے، ریٹس کی ریگولیشن کیے، سپلائی کے لیے، ڈیمانڈ کو پرزرو کرنے کے لیے سارے سٹیپس لیتے تھے. ابھی میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی مارکیٹ کمیٹی کام کر رہی ہے یا کوئی گورنمنٹ کی لا اینڈ آرڈر مشینری گورنمنٹ کو اسسٹ کر رہی ہے ریٹ کی ریگولیشن کے لیے اور ریٹ کو کنٹرول کرنے کے. نہیں ہوا. اس لیے جو ہولڈرز ہیں یا پروفیٹیرنگ کرنے والے ہیں ان کو کھلا چھوڑ دیا اور انہوں نے قیامت برپا کر دی. اور جس وجہ سے لوگوں کی تکالیف میں بے انتہا، جو میں نے پہلے سے بات کی تھی نا کہ ہم پولیٹیکلی تو جو فالٹ کر رہے ہیں ہم نے انفورسمنٹ کا بھی ستیہ ناش کر دیا. وی ہیو فیلڈ ان انفورسمنٹ. دونوں حکومتوں میں، دونوں صوبوں میں مسلم لیگ کی تو حکومت نہیں تھی، دونوں صوبوں میں PTI کی حکومت تھی. اور جو نیسا وہ بھی فرما رہے تھے کہ جب تک ان کی حکومت تھی، ابھی 1 مہینہ تک تو آپ کی حکومت تھی وہاں KPK میں، تو پھر ہم کیوں کہیں کہ کسی اور کی حکومت تھی؟ وہ آپ ہی کی حکومت تھی. تو اس کے سارے کے سارے اچھا یا برا رزلٹ ہمارے سامنے آ چکا ہے، ساری قوم کے سامنے آ چکا ہے. تو آئندہ کے لیے کو لائے عمل دیکھیں کریں. جی پروگرام کے آخری حصے میں امجد خان نیازی صاحب ذرا آپ سے یہ بھی جان لیں موجودہ سیاست کے حوالے سے کہ پہلے PTI کہتی تھی قبل از وقت انتخابات، اب PTI چاہتی ہے انتخابات ہو جائیں، چاہے اکتوبر میں ہو چاہے نومبر پر.
کیوں شک کیوں ہے پی ٹی آئی کو کہ الیکشن جو ہے وہ مزید تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر قبل از وقت سے تو کم از کم پی ٹی آئی پیچھے ہٹ گئی ہے؟ نہیں، پاکستان تحریک انصاف پیچھے نہیں ہٹی. آپ جتنے بھی انٹلیکچوئلز ہیں، اکانومسٹ ہیں، یا اکانومی کے بارے میں جاننے والے لوگ ہیں، یا آپ کے جتنے بھی جو سمجھدار لوگ ہیں، جو آپ کا برین ہے، تھنک ٹینکس ہیں، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اکانومی کو بہتر کرنا ہے یا آگے لے کے جانا ہے تو اس کے لیے فریش مینڈیٹ ہو، تاکہ باہر کی دنیا کے جو آج ڈونر ایجنسیز ہیں وہ آپ اعتماد اس طریقے کے ساتھ جو آج نہیں کر رہی وہ کل کریں گے. اور اس کے لیے آپ کو ایک تگڑا مینڈیٹ ہونا چاہیے جو پارلیمنٹ سے اپنی بات منوائے بھی صحیح اور پارلیمنٹ سے فیصلے کروائے بھی صحیح. تو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. آپ خود دیکھیں کہ آپ جتنا ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کریں گے اس سے آپ اکانومی کو نیچے کی طرف لے کے جائیں گے، آگے کی طرف نہیں لے کے جا رہے. ٹھیک. طالپور صاحب، اگر الیکشن تاخیر سے ہوتے ہیں، مزید تاخیر ہوتی ہے اس میں، تو پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ معیشت اور خراب ہوگی، جبکہ آپ سمجھتے ہیں کہ معیشت ہم بہتر کر لیں گے. بہتر ہونے کے امکانات لگتے ہیں آپ کو؟ یہ تو صرف ایک اف اینڈ بٹ ہے کہ اگر ہم جس طرح سے سوچ رہے ہیں اتنا اچھا پرفارم کر جاتے ہیں اور حالات بہتر ہوتے ہیں تو اس وقت دیکھا جائے گا پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی کلیئر پالیسی ہے کہ چاہے آپ کے ابھی پروونشل الیکشن ہو یا آپ کا جنرل الیکشن ہو، دونوں ٹائم پر ہی ہونے چاہیے. وی ڈونٹ بلیو ان ڈیلے الیکشن. ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے کراچی سے وائپ آؤٹ کیا پی ٹی آئی کو، بڑے بڑے پی ٹی آئی کے دعوے تھے اینڈ وی کیم آؤٹ ٹو بی ایز the single largest majority، اسی طرح سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب میں اور کے پی کے بھی ان کو سرپرائز دیں گے، ان کو لگ پتا جائے گا. ٹھیک ہے. رانا صاحب، فائنل کمنٹ آپ سے، کیا لا اینڈ آرڈر کا یا پیسے نہ ہونے کا بہانہ بنا کر الیکشن ملتوی کیے جا سکتے ہیں، کیے جانے چاہیے؟ دیکھیں جی، الیکشن تو بات یہ ہے کہ آپ تو سلیب بن گئے ہیں نا ایک پارٹی کے یا ایک بندے کی اوپینین کے، کہ جی وہ جو انہوں نے کہا وہی ہوگا اور اسی طرح ہی ہونا چاہیے. اور اب انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کرنا تو یہ کرنا، ہم نے جو ہاؤس کو چھوڑنا ہے، ہاؤس کو چھوڑ کے ڈیموکریسی کو اللہ کے حوالے کرنا ہے. جو میرا ویو ہے ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ our friends are not cognizant of democratic traditions and parliamentary practices. اگر پارلیمنٹری پریکٹس میں وہ بلیو کرتے، ووٹ آؤٹ ہو گئے تھے تو وہاں رہتے، میدان میں کھڑے رہتے تو آپ مسٹر کر لیتے سپورٹ پر، دوسروں کو ووٹ آؤٹ کر دیتے. یہ میدان چھوڑ کے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر میدان چھوڑنے کے بعد پھر بار بار انسسٹ کرنے کی کہ جی ہمارے ریزگنیشن ایکسیپٹ نہیں ہوئے. جب وہ ہوتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں ہم نے پھر واپس آنا ہے، پھر واپس. یعنی کوئی پلانڈ فیوچرسٹک پلان نہیں ہے اور کوئی تھاٹ اوور پراپرلی پلان نہیں ہے، جس وجہ سے ساری کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے. جی رانا مقبول صاحب، آپ سے بہت معذرت، پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو گیا. امجد خان نیازی صاحب، نواب تیمور طالپور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.